अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें, आज फाइनली एक ब्रीथ दिखाई दिया है। थर्ड डे है मार्केट का और हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर फर्स्ट जो 2 डेज थे यानी कि मंडे एंड ट्यूसडे, मार्केट के अंदर एक डीमोरलाइजिंग सिचुएशन थी, एक रिलक्टेंसी दिखी जा रही थी इन्वेस्टर्स की जानिब से भी, और थोड़ा सा जो एक्टिविटी है यानी कि वॉल्यूम्स वाइज वो भी काफ़ी स्लो थी। सो आज के दिन हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी एक मार्केट के अंदर बाइंग भी देखी गई स्टार्टिंग ऑफ द डे, और फिर उसके बाद होल डे जो एक एक्टिविटी थी वो डाउन साइड थी, लेकिन समहाउ मार्केट का क्लोजर एक रेंज बाउंड पॉजिटिव नोट पे हुआ। इट मींस कि यहाँ पे जो एक नंबर्स हैं यानी कि 2 दिन के बाद जो एक मार्केट के अंदर फाइनली हम कह सकते हैं अगेन कि ये ब्रीथ ही है जो कि नज़र आ रही है। कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या फिर जो कुछ एक क्योस बर्पा हो रहा था, अफरा तफरी की सूरत हाल देखी जा रही थी, उसका इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि मार्केट ने लिया, या फिर उसकी वजह से मार्केट की वैल्यूएशन बड़ी चीप है लेकिन इन्वेस्टर्स की अभी सही से पार्टिसिपेशन नहीं हो रही, तो वेट एंड सी की पोजीशन भी नजर आ रही है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे बजट के हवाले से। प्री बजट डिस्कशंस जारी हैं। बजट जो है वो नेक्स्ट मंथ पेश किया जा रहा है 9 जून को, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ प्रपोजल्स हैं वो जो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट एसोसिएशंस की जानिब से दिए जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्या प्रपोजल्स, कौन से प्रपोजल्स वैलिड हैं, क्या होना चाहिए, बजट के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को टारगेट रखना चाहिए, टैक्सेस के हवाले से क्या बात हो रही है वो भी डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से बात करेंगे, कौन से अपकमिंग ट्रिगर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो अब अगर मार्केट में आएंगी तो मार्केट के नंबर्स भी बढ़ेंगे, इकोनॉमी भी अच्छी नजर आएगी, और एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से बात करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान की बैकबोन भी है और पाकिस्तान की नीड भी है, तो क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, एग्रीकल्चर के क्या बम्पर क्रॉप्स के हवाले से बात हो रही है वीट की, तो और कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो इस बार अच्छी लाइमलाइट में रहेंगी। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, अफरोज मर्चेंट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं और आपकी एक्सपर्टीज़ मार्केट के हवाले से इतनी ज़्यादा है कि आपकी फोरकास्ट काफ़ी हद तक जो है वो प्रॉपरली हमेशा ट्रू साबित होती है। सो वेलकम टू द शो अफरोज साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर एसोसिएशन के, सो उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अफरोज़ मर्चेंट साहब से करते हैं। अफरोज़ साहब, डू यू थिंक दैट कि बजट आने वाला है तो जो प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं हर दफ़ा की तरह उनमें कुछ ना कुछ तो रखा जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से, लास्ट की बात है आई गेस, तो वो तमाम चीज़ें फुलफ़िल हुई थी। क्या समझ रहे हैं आप इस बार मार्केट की जानिब से क्या क्या प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं, और दूसरा ये कि प्रपोजल्स कौन कौन सी यानी कि क्या चीज़ें हैं जो फोकस रखी गई हैं उन देखिए, मैं स्पेसिफिक जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो बजट प्रपोजल्स टैक्सेशन के हवाले से दिए गए हैं या कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से दिए गए हैं तो उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं एक खुशाइन बात समझता हूं कि जो जितना मीडिया में हम देख रहे हैं, जो चेयरमैन टैक्स रिफॉर्म्स और मोबिलाइजेशन कमेटी है, उनके जो चेयरमैन अशफाक टोला साहब और जो स्टेट मिनिस्टर भी है, तो उन्होंने कई दफ़ा कई गैदरिंग्स में और मीडिया में उन्होंने इक्विटी ऑफ टैक्सेशन पे जिक्र किया है। इक्विटी ऑफ टैक्सेशन, देखिए कैनेंस ऑफ टैक्सेशन, एक एडम स्मिथ जो फादर ऑफ टैक्सेशन कहलाते हैं, कैनेंस ऑफ टैक्सेशन मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, जिसमें 4 में से एक प्रिंसिपल्स इक्विटी है। इक्विटी ऑफ टैक्सेशन मीन्स कि भाई हर एक तबके पे टैक्स किया जाए, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस, जो अब आज रिटेलर्स पे नहीं है या एग्रीकल्चरिस पे न होने के बराबर है या दूसरे, तो ये उन्होंने बात की, तो आई एम क्वाइट होपफुल। जहाँ कैपिटल मार्केट के हवाले से ताल्लुक है, तो आज भी आई थिंक डॉन में भी न्यूज़पेपर में आया, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के फ़ारूक खान साहब, उन्होंने कहा है कि भाई ये कैपिटल गेन टैक्स जो है वो यानी द गवर्नमेंट शुड ट्रीट ऑल एसेट क्लासेस इक्वली, कि प्रॉपर्टी में अगर 6 साल बाद कोई टैक्स नहीं है, 6 साल बाद अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो देयर इज़ नो कैपिटल गेन टैक्स। हमारे यहाँ शेयर्स में अगर कोई 20 साल बाद भी कोई बेचता है तो उस पर भी 12.5% कैपिटल गेन टैक्स है। तो उन्होंने कहा कि ये जो ये लास्ट ईयर लागू हुआ था, तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए कि अगर वो 6 साल बाद कभी भी कोई भी जैसा प्रॉपर्टी बेचता है या स्टॉक्स बेचता है तो या सेम होना चाहिए, और एसेट क्लास कोई बेचता है तो उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 88% इस वक्त इन्वेस्टमेंट लेकिन प्रॉपर्टी में हो अफरोज रहा है। साहब, लास्ट टाइम जो प्रॉपर्टी के ऊपर एक सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स था, तो अब
کیا آپ شیئرز پہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی ٹیکس ہونا چاہیے کہ اتنے زیادہ شیئر خرید لیے تو اس کے بعد ٹیکس ڈبل ہو جائے گا؟ اسٹاک مارکیٹ یہ بھی تو ویلڈ ہے نا کہ وہاں پہ ان کو ویسے جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. مارکیٹ میں تو آپ دیکھیں اٹ ہیز بیکم اے ڈیڈ مارکیٹ, یعنی آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے مردے کو اور وہ کرنا. ابھی تو اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. چلیں ہم مردے کو چھوڑتے ہیں, ہم اور اسکویز نہیں کر سکتے, ہم یہ بول دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ یہی اسی وجہ سے کہ کیونکہ اگر آپ آلریڈی ایسے ٹیکسز لگائیں گے تو وہ تو کوئی بھی مارکیٹ دنیا میں وہ تباہی ہو جائے گی. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ 30 سال بعد کوئی شیئر بیچتا ہے اس کو بھی ٹیکس دینا ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. تو پراپرٹی میں 6 سال بعد آپ بیچیں تو کوئی کیپٹل گین ٹیکس نہیں ہے. تو ہمارا یہی کہنا ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہمیں کوئی بینیفٹ دیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آپ نے بینیفٹ پراپرٹی کو دیا ہے کہ 6 سال بعد ٹیکس نہیں دینا ہے, 6 سال بعد بیچو. ہمارے یہاں بھی 6 سال بعد اگر بیچے تو ٹیکس نہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ 30-40 سال بعد آج بیچ رہا ہے اس کو بھی 12.5% ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. تو یہ اور اس وقت کی ڈیمانڈ کے مطابق جی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سارے ایسٹ کلاس کو ایکولی ٹریٹ کریں, کیونکہ 2% آج اسٹاک مارکیٹ میں آ رہا ہے, 98% جو ہے پراپرٹی میں یا میوچل فنڈز یا دوسری جگہ جا رہے ہیں. انکم فنڈ میں میوچل فنڈز نے 90% اسٹاک مارکیٹ سے ایگزٹ کر لیے. یعنی ان کا اگر وہ 1.5 ٹریلین کا ٹوٹل فنڈ سائز ہے, اس کا اب جو ہے وہ 150 بلین بھی کیپٹل مارکیٹ میں نہیں ہے, 10% بھی نہیں ہے. یہ 50% سے ایسا ہو رہا ہے, یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن کیوں ہو رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ اسی لیے کہ دیکھیں, ایک تو یہ کہ انٹرسٹ ریٹ کافی بڑھ گئے. اب بینک جو ہے وہ ہر بینک کو 19.5% دینا لازمی ہے. 21% پالیسی ریٹ ہے تو -150 بیسس پوائنٹ, تو 19.5% منیمم ہر ایک بینک کو لازمی ہے ایکسیپٹ اسلامک بینکس. کنونشنل بینکس کو سب کو دینا ضروری ہے. تو 19.5% جب ملتا ہے جو رسک فری انویسٹمنٹ جس کو کہنا چاہیے, تو اسی وجہ سے یہ یعنی بہت ضروری ہو گیا ہے کہ کیپٹل مارکیٹ کو کچھ انسینٹیوز دیے جائے جس کی وجہ سے کیپٹل مارکیٹ دوبارہ بحال ہو جائے. چلیں اگین پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بھی بات کروں گی, لیکن میں عدنان صاحب آپ سے انٹروڈکٹری کامنٹ لے لوں کہ بجٹ کے حوالے سے آپ کے ایسوسیشن نے بھی کچھ پروپوزلز دیے ہیں, تو بجٹ کی ہی ڈسکشن ہو رہی ہے, اس کے بارے میں پلیز بتائیے. جی, ہماری ایسوسیشن پیوپا نے بہت سارے 4-5 ایسے پوائنٹس بجٹ کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو پروپوز کیے ہیں, جس کی امپلیمنٹیشن اگر ہو جائے تو ہم نے ایشور کیا ہے کہ اس کے اندر ہم تقریباً 25-30% ریمیٹنسز میں اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے. اچھا جی, جس کے اندر سب سے اس ٹائم پہ جو مین پرابلم جو ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ ریمیٹنسز میں آ رہی ہے, کیونکہ ہمارے ریمیٹنسز کتنے % ہیں؟ ہمارے ریمیٹنسز اس سال تقریباً فسکل ایئر 2022 سے 2023 میں تو 10 مہینوں میں آلموسٹ تقریباً 23 بلین کے قریب گئے ہیں, جو کہ اگر ہم 2 مہینے اگر اور بھی ایڈ کر لیں گے تو یہ 25 بلین ڈالرز پہ جا کے رک جائیں گے. جو لاسٹ ایئر ہمارے جو ریمیٹنسز تھے آلموسٹ 31 بلین ڈالر تھے, جو کہ پچھلے سال سے ہمارے تقریباً آلموسٹ 4 بلین کم ہوں گے. اچھا, ورک فورس کے لحاظ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے لاسٹ ایئر کام کیا ہے, اور اس کے اندر ہماری ریکارڈ ورک فورس 7 سال کے بعد ہماری ورک فورس ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی ہے پاکستان سے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ڈالر اور اب 3 طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. دیکھیں, ایک تو آپ کا انٹر بینک کا ریٹ آ گیا, ایک آپ کا مارکیٹ ریٹ آ گیا, ایک آپ کا جو ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں وہ سمندر پار پاکستانی ان کا. اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہماری جو نارملی جو ورک فورس ہے وہ 60% 65% وہ گلف اسٹیٹس میں ہے, اور 82% ہماری اس میں لیبر کلاس ہے. اچھا, لیبر کلاس کو کیا ہوتا ہے, لیبر کلاس کو ایزیسٹ وے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہنڈی حوالے کے ذریعے بھیج دیں جب آپ کی جو مارکیٹ ابھی سٹیبل نہیں ہے. دیکھیں, انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے اندر اس ٹائم پہ 20 سے 22 روپے کا فرق ہے. 20 سے 22 روپے تو پہلے یہ کہا گیا تھا کہ کوئی میٹر نہیں کرتا, لیکن وہاں تو 50 اور 60 روپیز کا ڈیفرنس آ رہا تھا پہلے. جی, پہلے آ رہا تھا. اب یہ دیکھنے نا, اس ٹائم پہ میٹر یہ کر رہا ہے کہ انفلیشن آپ کی پاکستان میں بڑھ گئی ہے, ان امپلائمنٹ اس ٹائم پہ بڑھ گئی ہے, باہر سے ہمیں جو ورک فورس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے. لیکن اس صورتحال کے اندر دیکھیں, اگر اس ٹائم پہ اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر اگر ٹریڈ کر رہا ہے آج کے ڈیٹ کے اندر 318 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے,
اور آپ کا انٹر بینک کا ریٹ 287 288 روپے ہے، تو اس کو بہت بڑا ڈیفرنس ہے. تو یہ گیپ کو کور کرنے کے لیے جو ہے پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ ہماری جو ایسوسیشن ہے اس میں ہم نے اس کو ڈسکریج کیا ہے کہ ہم اس کو ہنڈی حوالہ کو روکنا ہوگا. پہلا پوائنٹ تو یہ مین ہے. یہ اگر کیا روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں دیکھیں اس ٹائم پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایسی چل رہی ہے پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان کے اندر، جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے 2-3 مہینوں کے اندر اس کو اسٹیبلٹی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو جیسے ہی آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو آپ کا یہ آپ دیکھنے میں آئے گا یہ جو گیپ آ رہا ہے ڈالر کا، یہ بھی گیپ بھی کم ہوگا اور اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں ان کا کانفیڈنس لیول بھی بلڈ ہوگا. ہمیں جو ہے اس ٹائم پہ اوورسیز پاکستانی اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کو ان کی ضرورت ہے. وہ پاکستان سے ہی ایکسپورٹ ہو کے یہاں سے ہی باہر گئے. اب ڈیفینیٹلی جب وہ یہاں سے باہر گئے اور اس ٹائم پہ ملک جس ٹائم کرائسس میں ہے تو ملک ان کو پکار رہا ہے تو ان کو بھی آن بورڈ آنا پڑے گا. گورنمنٹ آف کیونکہ جب کوئی ایشوز ہو جاتے ہیں، کہیں کوئی مسئلے ہو جاتے ہیں، کووڈ جیسی سچویشن دیکھ لیں یا کوئی بھی، تو پاکستان ہی ان کو پھر واپس بلاتا ہے. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں فیملی کے اندر اگر کوئی ایک پیشنٹ آ جاتا ہے، کوئی ایک بیمار ہوتا ہے تو پوری فیملی کلیکٹیو اس کو ٹھیک کرنے کی دوڑ دھوپ میں لگ جاتی ہے. تو پاکستان ہمارا ملک ہے، اس ٹائم پہ ہمیں اس کو کلیکٹیو سوچنے کی ضرورت ہے. اس ٹائم گورنمنٹ آف پاکستان دیکھیں امپلیمنٹ تو بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ جی 100% ہماری جو ہنڈی حوالہ اور یہ چیزیں یہ ختم ہو جائے تو وہ ہو نہیں سکتی. لیکن اس کے اوپر ہم 80 to 85% ہم اس کو کور اپ کر سکتے ہیں اپنی پالیسی سے. تو بجٹ کے اندر اگر ان کا ریٹ ہی سیم ہو جائے تو یہ آفیشیل اور ان آفیشیل کا ریٹ اگر بالکل سیم ہو جائے تو یہ آٹومیٹیکلی ڈسکریج ہو جائیں گے. میں ایشور کر سکتا ہوں کہ اگر یہ گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ یہ خود دیکھیں گے کہ 5 سے 6 بلین ڈالر کا فرق آپ کا ریمیٹنسز کے اندر ہنڈی حوالہ ڈسکریج ہوگا، جو کہ آپ کا بزنس کمیونٹی اور انلیگل چینلز میں آ رہا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ 25 بلین ڈالرز اس بار کا ہمارا ٹارگٹ ہے اور اچیو بھی ہوا ہے تقریباً. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب 30 یا 35 ہو جائے گا اگر یہ ڈسکریج ہو جاتا ہے؟ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 25 to 30% اس کو انکریز کر سکتے ہیں. ابھی جو لاسٹ ایئر تھا 31 بلین تھا آلموسٹ، ٹھیک ہے 30.89 تھا. ابھی اس سال ہم 27 پہ آ کے رک جائیں گے. وہ اس وجہ سے صرف ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اگر ڈالر کا ریٹ یہ سٹیبل ہوتا تو جس طرح ورک فورس لاسٹ ایئر ہم نے 8,34,000 ایکسپورٹ کی تھی اور ریکارڈ کی تھی 2015 کے بعد، کیونکہ جو 2015 اس ٹائم پہ نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس ٹائم پہ ہی ہم نے ریکارڈ ورک فورس جہاں سے 9 لاکھ پلس بھیجی تھی. اور 2022 میں پھر ہم نے 8,34,000 ورک فورس یہاں سے ایکسپورٹ کی ہے. عدنان صاحب میں مزید بات کروں گی ورک فورس کے حوالے سے، لیکن پہلے میں افروز صاحب سے پوچھتی چلوں. افروز صاحب، ویلیویشن کا بڑا ایشو ہے. ڈالر بے ہنگم ہے سنس اسٹارٹنگ آف دس ایئر، بلکہ اگر دس فسکل ایئر ہم بولیں تو یہ صحیح ہوگا کہ یہاں پہ ہمیں ویلیویشن بالکل اپ اینڈ ڈاؤن اور ایک امپرومپٹو سچویشن ڈیلی بیسس پہ دیکھی جا رہی ہے. ڈو یو تھنک دیٹ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی LC کے حوالے سے بھی کافی اقدامات کیے، لیکن سم ہاؤ بزنسز کو اور بزنس کمیونٹی کو سب کو سیٹسفائی کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ، اب کیسے اس کو سیٹل کیا جائے گا؟ روپی ہمارا انڈر ویلیوڈ ہے، اٹ از ناٹ اوور ویلیوڈ. یہ انڈر ویلیوڈ ہے جس سے میجر کیا جاتا ہے ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ، اس سے میجر کیا جاتا ہے. اگر وہ 100 سے اوپر ہے تو اٹ از اوور ویلیوڈ، 100 سے نیچے ہے تو انڈر ویلیوڈ. اس وقت 88 پہ ہے، یعنی 88 پہ ہے. اٹ مینس ہمارا روپی جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے. ہمارا روپی اگر جو آج انٹر بینک آفیشیل ریٹ 287 ہے تو اس کے حساب سے 250 کے قریب ہونا چاہیے. یہ جو بڑھ رہا ہے، بھائی نے بہت صحیح بات کی. ہر چیز کا جو روٹ کاز ہے نا ایک ہی ہے، پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے. اگر پولیٹیکل انسرٹنٹی اگر ختم ہوتی ہے تو کہ وہ ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ کے حساب سے 250 کے حساب سے آفیشیل ریٹ بھی ہو جائے گا اور کب کا ریٹ بھی وہی ہو جائے گا جو ہونا چاہیے. نارملی بہت ہی معمولی سا فرق ہوتا ہے. تو یہ ایک خوشائن بات ہے، کیونکہ دیکھیں جہاں اچھی چیزیں ہوئی ہیں کنٹرولز کافی کیے ہیں، امپورٹس میں کافی کنٹرول کیے ہیں، کافی ریڈکشن بھی ہے. جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 17 بلین ڈالرز پہ تھا لاسٹ ایئر، وہ اس سال ایسا لگ رہا ہے کہ 7 یا 7 بلین پہ آئے گا. تو 10 بلین ڈالرز ہم اس میں ہماری سیونگ ہو گئی. یہ ہمیشہ میں انٹرویو میں کہتا ہوں، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹس کرائسس آتا ہے ہمیشہ. تو یہ کیونکہ وہ ری پیمنٹس جو اتنی دینی پڑی، انفارچونیٹلی IMF بھی اب
وہ اب تک نہیں دے پا رہا ہے اتنی شرائط ماننے کے بعد بھی. تو وہ اس کی وجہ سے ہوا. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ جس حالات میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو تو کافی کنٹرول کیا ہے, اور اگر یہ ہمارے جو اس سال کی ری پیمنٹ کے جو ایشوز ہے وہ ختم ہوتے ہیں تو وی ول بی ان اے مچ بیٹر پوزیشن. افروز صاحب, ایک طرف گورنمنٹ کی جانب سے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے حالات کو بہتر کیا جائے, دوسری جانب سے کچھ ہم نے جیسے اس منتھ میں ہی ہم نے چیزیں کافی دیکھی ہیں, ایسے بھی حالات دیکھے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کے اندر کوئی کیوس پھیلایا جائے, کچھ ایک ڈسکریجنگ سچویشن پیدا کی جائے, جیسا کہ ابھی آپ نے یہ ڈالر کے حوالے سے, ریٹ کے حوالے سے کہا گیا, کچھ ایسی پوسٹس کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ, رومرز پھیلائے جاتے ہیں, نیوز اسپریڈ کی جاتی ہیں, اور وہ بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ پاکستان کو ڈینٹ کرتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ جو ابھی ایک نیوز چل رہی ہے جس کے حوالے سے ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ انڈیا میں ای وی کارز کے 2 پلانٹ لگ رہے ہیں اور ایلن مسک جو ہے وہ وہاں پر آ رہے ہیں یا پھر مودی صاحب وہاں گئے ہیں, کیا یہ جو نیوز ہے, یہ جو رومر ہے, اس کو پلیز آپ ذرا بتائیں. انڈیا میں یہ اسی وجہ سے کوئی بھی ملک چاہے انڈیا ہو, پولیٹیکل انسرٹنٹی لیول جو ہے وہ پولیٹیکل بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ہمارے یہاں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے. پھر بھی ایک خوشائن بات ہے کہ ٹویوٹا والے پاکستان میں پہلے آٹو اسمبلر ہوں گے جو اگلے سال الیکٹرک گاڑی لا رہے ہیں, ٹویوٹا کراس کے نام سے, جو الیکٹرک وہیکل ہوگی, تو فرسٹ الیکٹرک وہیکل وچ ول بی لوکلی اسمبلڈ. لیکن یہ دنیا بھر کے ٹیسلا جیسے ایلن مسک ہے, یہ سب سے زیادہ الیکٹرک وہیکلز دنیا بھر میں اب مینوفیکچر, انڈیا میں تو مینوفیکچرنگ کی یہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, یہ ہے, یہ ان ملکوں میں جاتا ہے جہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے. اللہ کرے ہمارے یہاں بھی ایونچولی یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو جائے, ادروائز یو کانٹ اٹریکٹ پیپل لائک ایلن مسک. تو وہ تو کہتا ہے میں چائنا میں پلانٹ لگا سکتا ہوں, میں انڈیا میں پلانٹ لگا سکتا ہوں. تو یہ چیز جب ختم ہوگی کہ بس تھوڑا سا اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنا تھوڑا انوائرمنٹ صحیح کرنے کی ضرورت ہے, جو ایک ہماری ایک ریئل امیج ہے وہ پورٹری کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپ اس کو فیک ایک سوشل میڈیا کے تھرو تھوڑا سا بالکل. پاکستان اس ٹائم پہ ریئل کنڈیشن جو ہے وہ جو چل رہی ہے, اور بہت اچھی بات کہ افروز صاحب نے کہ اگر وہ انسٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے, اگر وہ, اور اس ٹائم پہ جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اندر جو پیسہ آئے گا جتنا بھی آنا ہے, وہ انویسٹر ہمیشہ یہی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ انویسٹمنٹ کرنے کے کہاں پہ اسٹیبلٹی ہے, اکنامک کنڈیشنز کیسی ہیں, اور ان کو ریبیٹس کتنی مل رہی ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر اس اسٹیج کے اوپر ابھی بھی دیکھیں, ہمیں سب سے پہلے گورنمنٹ کو سروے کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ کہ ایسی کون سی ایکسپورٹس ہیں, یہ کیسی ایسی کون سی چیز ہیں جس کے اندر ہم گورنمنٹ, ہم ورلڈ وائڈ ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہمارے ملک سے, تو اس کی انڈسٹری کے لیے آپ. اچھا, یہ کتنے چیمبرز ہیں, کتنے جو ایسوسیشنز ہیں اس کے لیے کام کرتے ہیں کہ, اور جو ہمارے کمرشل اٹاشیز ہیں وہ کتنا کام کرتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں یہ بتاتے کہ اس ملک کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, اور یہ اکثر ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس بھی کرتے ہیں. جی دیکھیں ہمارے کمرشل اٹیچیز جتنی بھی ایمبیسیز میں بیٹھے ہیں, انفارچونیٹ یہی پرابلم ہر ٹریڈ کو ہے, ہر ایسوسیشن کو ہے کہ اس ملک کے اندر جتنی بھی ریکوائرمنٹس نکلتی ہے ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس ملک کی ریکوائرمنٹ اس دوسرے ملک نے پوری کر دی, اور وہاں سے ایکسپورٹ ہو کے اس ملک میں امپورٹ بھی ہو رہا ہے, اور ہمارے اٹیچیز جو ہیں اس ٹائم پہ سو رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم اٹھتے ہیں. فار ایگزامپل میں اپنی ہی ٹریڈ کو میں دیکھ لوں تو ہمارا جاپان کا سیکٹر اس ٹائم پہ ہمیں ہائی لائٹ کیا گیا ہے جس ٹائم پہ بنگلہ دیش سے تقریباً 30 سے 40 ہزار بندہ جا چکا ہے, اور 80 to 90,000 جو ہے نیپال سے بھی جا چکا ہے. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ اور ہماری منسٹری اور ہماری پاکستان ایمبیسی اٹھی ہے کہ جی وہ اس کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے. دیکھیں کبھی بھی انویسٹمنٹ کے لیے پرائم منسٹر صاحب جب قطر گئے تھے اور قطر میں اپنا کوٹا بھی امپروو بھی کروایا وہاں پہ, اور بھی بولا کہ نہیں اتنا ہونا چاہیے, سب کچھ کر دیا, تو پھر ہم یہاں سے نہیں بھیج سکے. جی یہی تو بات ہے کہ جب ہم گورنمنٹ آف پاکستان اپنا کام پورا کرتے ہیں, لیکن جب آپ آ جاتے ہیں اس کو پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے, وہاں پہ ہماری ایسوسیشنز کو جتنی بھی ہیں ان کو اتنی پرابلمز گورنمنٹ آفیسز سے اور سیمی گورنمنٹ سے فیس کرنی پڑ جاتی ہے کہ ہم اپنا کوٹا فلفل نہیں کر سکتے. لاسٹ ایئر جو بات آپ کر رہی ہیں بالکل ٹھیک کر رہی ہیں, 1 لاکھ ویکینسیز کا کوٹا پرائم منسٹر صاحب لے کے آئے تھے, اور ہم اس کے اندر, اور 1 لاکھ ہمارے پاس پریویسلی تھا, تو آلموسٹ ہمارے پاس 1.5 لاکھ کا کوٹا اویلیبل تھا, جس کے اندر ہم نے 55,000 بندہ ایکسپورٹ کیا فیفا کے اندر ٹوٹلی. پچھلے سال ہم نے تقریباً آلموسٹ 1 لاکھ بندہ نہیں بھیج سکے, جس کا ہمیں تقریباً $2 سے $2.5 ارب ریمیٹنسز کا خسارہ ہوا ہے ہمیں.
تو یہ جب ادھر پروفٹ میں لاس، آف کورس پروفٹ میں لاس ہی ہے نا جی. اب دیکھیں جاپان ہے, اب جاپان کے اندر سیلری جو ہے بیسک سیلری جو ہے $2000 ہے, اوکے ٹھیک ہے, 2000 لیبر کلاس کی فور 8 آورس, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کے اوپر ایسے گورنمنٹ آف پاکستان ہماری ایسوسیشن کو ان کو آن بورڈ لے کے اگر اس کو سینٹرز بنائے, ہمیں آن بورڈ لے اور مختلف شہروں کے اندر دیکھیں سینٹرز کون سے, اسکل سینٹر, لینگویج سینٹرز بیسیکلی, دیکھیں اسکل سینٹرز اینڈ ووکیشنل. دیکھیں جتنے بھی, میں معذرت کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کے ہماری جس بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے ایجوکیشن کے اوپر پراپرلی فوکس نہیں کیا. ہائر ایجوکیشن کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں لیکن آپ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہر لڑکا آپ کا گریجویٹ ماسٹرز کر کے وہ آپ کی جاب نہیں لے سکتا, ٹھیک ہے. اسکل سینٹر اگر چھوٹے چھوٹے شہروں میں بنائے جائیں اور فری آف کاسٹ بنائے جائے, میں ایشور کر سکتا ہوں یہی جو ہماری جو یوتھ ہے جو ویسے باہر روڈوں پہ گھوم کے اور باہر نکل کے اور شر پسندی کرتی ہے اور سارا کچھ کرتی ہے, یہ ہم اسی پراپرلی اس کو جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو پراپرلی ہم یوٹیلائز کر کے ہماری ورک فورس جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ کر کے 1 سال کے اندر 15 لاکھ تک بھیج بھی سکتے ہیں, ریمیٹنسز کو $40 بلین پلس بھی کر سکتے ہیں, اور آنے والے وقت میں پاکستان کو بہت اچھی سٹیج میں دیکھ سکتے ہیں. یہ تو بہت ساری پالیسیز ہیں, لیکن انفارچونیٹ پرابلم کیا آ رہی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ہماری منسٹری کے اندر اسٹیک ہولڈرز کو وہ پوزیشن نہیں دی جاتی, سجیشن تو لے لی جاتی ہے لیکن اگر ان کو آن بورڈ لے لیں, پوزیشن دے دیں, تو میں آپ کو ایشور کر سکتا ہوں کہ 2 سال کے بعد آپ ملک کو دیکھیں ہماری فیلڈ سے. رائٹ, یوتھ کے حوالے سے بات کی ہے. افروز صاحب, مارکیٹ کے اندر یوتھ کی پارٹیسپیشن ہے کیا؟ وہ اتنی زیادہ ایجوکیٹڈ ہے یا وہ اتنی زیادہ اویئر ہے کہ مارکیٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرے؟ دیکھیں یوتھ کی جو بھائی نے بھی جو کہتے کہ اب 250 ملین کی پاپولیشن ہو گئی ریوائز سینسس کے حساب سے ہماری, اب 250 ملین میں سے 70% پاپولیشن وہ ہے جو انڈر 30 ہے. تو یوتھ کا تو یہ جو ہمارے اوورسیز لیبر کے لیے بھی کافی ہمارے لیے پازیٹیو ملک کے لیے. اور دوسرا ہماری یوتھ جو ہے دیکھیں ایک اسٹاک ایکسچینج بہت اچھا کام کر رہی ہے. آئی تھنک آلموسٹ ایوری ویک میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے, آڈیٹوریم میں ان کو لیکچرز ہوتے ہیں. کل بھی دیر واز لیکچر یسٹرڈے ایز ویل, تو یہ بلکہ آج بھی مجھے نظر آئے لوگ, تو آج بھی شاید وہ تھا. تو یہ یوتھ کے اویئرنیس, لیکن یہ دیکھیں اس میں افروز صاحب پارٹیسپیٹ کتنا کرتے ہیں؟ لیکچر دینا ایک الگ چیز ہے, ان کی پارٹیسپیشن کتنی ہوتی ہے یہ بھی تو بتائیں نا. ابھی جو نمبرز آئے 300,000 تو انویسٹرز ہوئے ہیں جو کافی ٹائم سے 2.5 لاکھ تھے, 3 لاکھ بھی بہت کم ہے. بنگلہ دیش میں 25 لاکھ ہے ہمارے, اور وہ 71 میں بنا, ہماری 48 سے اسٹاک ایکسچینج ہے. تو یہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اس میں دیکھیں منسٹری آف ایجوکیشن کو بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں انویسٹمنٹس کے جو سبجیکٹس ہیں, ابھی دیکھیں ابھی صرف MBA میں اگر کوئی ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کرتا ہے تو اس میں انویسٹمنٹ کی چیزیں جو بتائی جاتی ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے کچھ اویئرنیس اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں بھی ہو کہ ایک کوئی کریکولم کا کوئی حصہ ہو جس میں انویسٹمنٹ کا بھی جو ہے لوگوں کو یہ تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سلیبس ہونا چاہیے, انٹرپرینورشپ ہونا چاہیے, مارکیٹ کے حوالے سے کچھ ایسے سبجیکٹس ہونے چاہیے جو کہ تھوڑا سا ایک کنونشنل سے ہٹ کے ہوں, کوئی انکنونشنل. دیکھیں تھوڑا سا میں اس میں یہ آئی ڈونٹ نو ہمیں بینیفٹ کیا ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ ہیز بیکم پروونشل سبجیکٹ انسٹیڈ آف فیڈرل. تو وہ فیڈرل جب تھا تو ایک ہی, اب 4 پروونسز ہے, ایک پروونس کر رہا ہے, دوسرا پروونس نہیں کر رہا ہے, تو اگین وی ہیو اے پرابلم. تو یہ کچھ دوبارہ آئی تھنک اس کچھ موٹی موٹی چیزیں سینٹرلائز ہونی چاہیے فیڈرل لیول پہ کہ وہ ڈیسائیڈ کریں اور ہر پروونس اس کو امپلیمنٹ کریں. رائٹ, پروونشل طور پہ آپ سمجھ رہے کام ہونا چاہیے. اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ہی اگین بات کروں گی. ڈو یو تھنک دیٹ کہ اب جو مارکیٹ کے سیکٹرز وائز پروپوزلز گئے ہیں بجٹ کے اندر, کوئی اگر اس چیز کو اپروو کیا جاتا ہے تو کیا مارکیٹ کے اوپر کچھ اچھا ایکشن ہوگا؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں 50 بلین روپیز کا 50 ارب روپے کا روزانہ ٹرن اوور ہو رہا تھا آج سے 1.5-2 سال پہلے, آج 2 ارب کا ہو رہا ہے. 98% والیومس ہمارے کم ہو گئے. تو یہ مارکیٹ کو تو سپورٹ دینے کے لیے بہت زیادہ, دیکھیں آپ نے وہ پہلے ڈیم انکم کی بھی بات کی پراپرٹی میں, میں سمجھتا ہوں وہ ڈیم انکم بھی دیکھیں جو پریویس آئی تھنک فائنانس منسٹر تھے انہوں نے یہ پوسٹ کیا تھا. ہاں لیکن یہ دیکھیں ڈیم انکم از ناٹ ایکچوئل انکم. میرے
पॉकेट में कोई इनकम नहीं जा रही है, ये कंसिडर किया जा रहा है अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है कि तो मैंने इनकम की है, तो ये डीम इनकम भी तो एक्चुअली ये डिस्करेज करने के लिए ना जितने लोगों ने पार्क कर रखे हैं पैसे उस हवाले से वो उस हिसाब से सही है कि अनऑफिशियल जो पैसा प्रॉपर्टी में बहुत जा रहा है या किसी ने प्लॉट्स ले लिए. आई स्टिल रिमेंबर मिफ्ता इस्माइल इज एन इकोनॉमिस्ट, वो उनका ये कहना था कि कोई उसको कन्वर्ट करता है उसको कंस्ट्रक्ट करता है, उसमें फिर वो इंडस्ट्री लगती है या कोई डोमेस्टिक यूज के लिए भी हो रहा है रेंट, सिर्फ मैदान ना पड़ा रहे, तो वो उसके खिलाफ था, यानी प्लॉट के वो खिलाफ था, कंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं था. तो ये लेकिन ये डीम इनकम की भी जो है वो इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है कि भाई उसमें कुछ इसी तरह से हो कि हाँ जो सिर्फ जो वो नेचर तो वही इस है. बार आप समझते हैं बजट के अंदर ये हटा दिया जाएगा? मैं समझता हूँ या निकालना चाहिए या इसको अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी हो. अगर मैं कोई 500 गज का प्लॉट लिया डीएचए में 20 साल बाद बेचा, गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ, इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ? वो पहले भी मैदान था, जब बेचा जब भी मैदान था. तो वो गवर्नमेंट की टैक्स कितना दिया? हाँ, उसको इकोनॉमी के हिसाब से यानी वो करना चाहिए. लेकिन डीम इनकम पे भी मैं इसमें फेवर में नहीं हूँ कि ये टैक्स होना चाहिए, ये भी हटना चाहिए. इस किस्म के मतलब या तो सारे एसेट क्लास में हो या किसी भी बना हो. चले कन्विंस हो गए. अगर हम थोड़ा सा सुपर टैक्स के हवाले से बात करते हैं, जो कि बड़ा एक इशू उठा था, उसके बारे में बताएं. ये इस बार होना चाहिए या इस बार इसका कोई नहीं, इसका पार्ट भी आ जाएगा? देखिए अगेन जो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने लास्ट ईयर लगाया था तो यही कहा था कि शायद कि ये वन टाइम है. वो 10% जो लगा था वो तो वन टाइम है. फिर शायद ये था कि 4% जो है कंटिन्यू रहेगा. अब दोबारा 10% की बात हो रही है, तो आई थिंक दिस वुड बी टू मच. वही मैं कह रहा हूँ, ऑलरेडी आपको इंसेंटिव देने की जरूरत है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को आप इंसेंटिव दें कि वो और फर्दर ग्रो करें. अगर इंडस्ट्री बंद होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, भाई पूरी कोशिश करें लोगों को बाहर भेजने की, लेकिन इसमें हमें एम्प्लॉयमेंट भी, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट भी उसको इंक्रीज करना है. तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि ये इस किस्म के इंसेंटिव्स हो के हमारे टैक्स अगर लगाएगा तो 10%, 29% ऑलरेडी टैक्स है, 10% अगर सुपर टैक्स तो 39% तो कोई इंडस्ट्री, हाँ इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी हाई है, तो इंडस्ट्री लोग एक्सपेंशन करना या नई इंडस्ट्री लगाना प्रॉब्लम होगा. अच्छा, मैं एक चीज़ कहूँ कि देखिए, मैं तो कहता हूँ कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए. प्रॉब्लम ये है कि हम टैक्स बेस को बढ़ाएं. अब ये देखें ना कि जो सैलरी बेस्ड है उसका टैक्स ऑलरेडी कट के आ जाता है. उसके अलावा हम देखें तो 32-34 लाख टैक्स पेयर हैं हमारे मुल्क में. अच्छा, हमारे पास डिफरेंट एनालिटिकल व्यूज मौजूद हैं. अफरोज साहब ने अपने स्टार्टिंग कमेंट में कहा था कि जो कोई रिटेलर हो, कोई छोटा भी शॉप हो, तो उसको टैक्स देना चाहिए. मैं अक्सर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे पूछती हूँ, तो उनका ये ख्याल होता है कि नहीं देना चाहिए. क्या आप अग्री करते हैं कि कोई छोटी शॉप है तो उसको एक फिक्स टैक्स देने की आदत होनी चाहिए, चाहे वो बहुत ही मिनिमम, बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट हो? 100% देना चाहिए. देखें, जब आप एक तनूर वाले से टैक्स नहीं लेंगे, एक जनरल स्टोर वाले से टैक्स नहीं लेंगे, फिक्स टैक्स नहीं लेंगे, आप एक प्रॉपर्टी वाले से टैक्स नहीं लेंगे, डॉक्टर से टैक्स नहीं लेंगे, वकील से टैक्स नहीं लेंगे, इंजीनियर से टैक्स नहीं लेंगे, जो रिटेल पे काम कर रहा है, जो रिटेल पे काम कर रहा है, एक ऑफिस वाले से जो एक बिजनेस कर रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ये कोई अगर वो थोड़े से कुछ हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से वो टैक्स पे कर दे, तो आप ये देखें ना कि हमारा जो टैक्स नेट है ये भी बढ़ जाएगा, जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे. उसके अलावा क्या होगा कि ये सारा पैसा जो है, जो हम इंडस्ट्री के ऊपर और टैक्स लगा देते हैं, टैक्स पेयर के ऊपर और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स अगर ये पे कर दें हमारे जो रिटेलर्स और सारा कुछ, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इनको? थ्रू बैंक करेंगे? तो देखें ये अगर ये बैंक में नहीं रखते पैसा, फिर कैसे आइडेंटिफाई करें? देखें, ये फिक्स टैक्स कर दें ना. देखें, हर ट्रेड वाइज कर दें कि कौन सी ट्रेड है, कितना उसका पर मंथ जो है या उसका रिटर्न रेशो क्या आ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कितनी है. जैसे प्रॉपर्टी डीलर हैं, कितने हज़ार प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ठीक है, वो आपके एरिया के जो डीसी हैं, कमिश्नर्स हैं, ये सारा कुछ ये उनका काम है. वो एक पूरा सब चीज़ बना के एफबीआर को अगर पेश कर दें तो वो एक पूरा एक सिस्टम बन सकता है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे रिटेल के काम ऐसे करते हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, टैक्स वो पे नहीं कर रहे हैं. हाँ. आप छोटी छोटी मंडियों में चले जाएं, वहाँ पे टैक्स कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर अब हो क्या रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम मंडियों के अंदर भी देख लें, जितनी भी हैं, आप जो बैठे हैं लोग, बिजनेस कम्युनिटी बैठी है, डॉलर यहाँ से बढ़ा, पाकिस्तान रुपीज़ हमारा डिवैल्यू हुआ, वो प्रॉफिट में चले गए.
اور وہ پروفٹ وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا لیکن کیا ہے کہ سیلز کم ہو رہی ہیں کیونکہ لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہوتی جا رہی ہے دن بدن. جو پہلے 1 کلو کی چیز لیتا تھا وہ آدھا کلو پہ نہیں عدنان صاحب میں اگری نہیں کروں گی اس بات سے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈاکیومنٹڈ اور انڈاکیومنٹڈ کی لسٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں جو چیز ہے حقیقت ہے ہمیں پھر آپ ڈس ایگری کر سکتی ہیں ٹھیک ہے, لیکن میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس ٹائم ان امپلائمنٹ کی وجہ سے اور انفلیشن کی وجہ سے لوگوں کی بائنگ پاور کم ہوئی ہے, لیکن اس سے فائدہ جو ہمارے بزنس کمیونٹی کو ہو رہا ہے جو کہ ٹیکس نہیں نارملی پے کرتے یا بہت منیمم سا پے کرتے ہیں وہ ان کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے, نہ کہ آپ 19 سے 21% کر دیے کل کو 22% انڈسٹری پہ کر دیں گے, بجلی کی ریبیٹ ختم کر دیں گے, تو ادھر سے جو لوگ ان امپلائڈ ہوئے ہیں اسپیشلی ٹیکسٹائل کے اندر اور دوسرے سیکٹرز کے وہ کہاں جائیں گے. ہمیں ان کو بھی تو یوٹیلائز کرنا ہے نا, جو 50-60 لاکھ بندہ جو ہمارا ان امپلائڈ ہوا ہے اور آگے آنے والے کچھ مہینوں میں. اور گورنمنٹ بالکل 100% وہ کر رہی ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ ادھر سے اگر کنٹرول کرتی ہے یہاں سے لیکیج ہو جاتی ہے, یہاں سے کرتی ہے پیچھے سے لیکیج. چیلنجز بہت سارے ہیں, چیلنجز نہیں ختم ہو رہے ہیں. افروز صاحب پلیز اس کے اوپر کامنٹ کیجئے کہ انٹرسٹ ریٹ ہمارا جو ہے وہ ہائر سائڈ پہ جاتا جا رہا ہے, اگریسولی بڑھ رہا ہے. اب اس کے اندر کچھ کمی ہونی چاہیے, وہ وقت آ گیا ہے کیونکہ اب ہم انفلیشن بھی تھوڑا سا کم ہوتے ہوئے دیکھیں گے, پیٹرولیم پرائسز کم ہوئے ہیں, مزید کم ہونے کی جو ہے وہ ایک امید بھی ہے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ اب انفلیشن بھی کم ہوگا تو پھر انٹرسٹ ریٹ تو کچھ تو کم ہو جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے, ایک ٹرینڈ ہی ایٹ لیسٹ شو ہو جائے تو مارکیٹ بھی اس کو بیہیو کرے. پھر یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت عرصے بعد, کئی سالوں بعد میں نے دیکھا ہے. اور نیبرنگ انڈیا بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں تو ڈیزل کی پرائس ہمیشہ پیٹرول سے کم ہوتی ہے کیونکہ ڈیزل موسٹلی پبلک سیکٹر ٹرانسپورٹ میں اور اس میں یوز ہوتا ہے. تو یہ 30 روپے کم کیے لاسٹ ٹائم, پیٹرول میں 12 روپے کم کیے. تو انفلیشن میں سمجھتا ہوں وہ پیک پہ جو پہنچا. اچھا جو انفلیشن کا جو باسکٹ ہے CPI کنزیومر پرائس انڈیکس, اس میں بگیسٹ جو ویٹیج ہے وہ فوڈ کا ہے اور سیکنڈ بگیسٹ ٹرانسپورٹ کا ہے. تو اس میں 10% ڈیزل کے پرائس کم ہونا اٹس اے بگ ریلیف. جولائی سے میں سمجھتا ہوں انفلیشن نیچے آنا شروع ہوگا, 36% جو ہے ہمارا, کیونکہ بیس سب کو جو 37%, تو بیس جو ہے وہ آلریڈی پھر وہ ہو گیا. تو یہ کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اس وقت کم ہونا شروع ہوگا جب انفلیشن کم ہوگا. تو جولائی سے ہم ایکسپیکٹنگ انفلیشن کم ہونا شروع ہوگا. تو انٹرسٹ ریٹ بھی ابھی اتنا جلدی تو کم نہیں ہوں گے, لیکن کیونکہ وہ 37% سے 30 تک آ جاتا ہے یا 25 تک آ جاتا ہے, پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو. کیونکہ ریئل انٹرسٹ ریٹ آلویز ہیز ٹو بی پازیٹیو, کہ اگر انفلیشن جو ہے وہ 25% ہے تو انٹرسٹ ریٹ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. تو کم تو نہیں کریں گے لیکن وہ انکریز بھی نہیں کریں گے کیونکہ بہت پرابلم ہو گیا. وہ 1% اگر کم کرے 20% کر کے تو ایک گڈ فیلنگ ایک آ جائے گی لوگوں کے کہ اب کم ہونا شروع ہو ٹرینڈ جو ہے وہ شو ہو گیا. جون میں جو پالیسی ہے 1% بھی نہ کم کریں, میں بولتی ہوں 0.5% بھی کم کر دیں, دیٹ ول بی اے گڈ جسچر. سو ایک تو انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے ایک امپیکٹ بہت اچھا آئے گا, بزنسز جنریٹ ہوں گے, اور دوسرا جو ان امپلائمنٹ ایک بڑھ رہی ہے اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں کیونکہ عدنان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو تھوڑا سا لوگوں کی بائنگ پاور کم ہو رہی ہے, آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ کہ بائنگ پاور جن کے بزنسز ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں یعنی ایک پھلی والا بھی اگر وہ 150 روپیہ کی پھلی بیچتا تھا پاؤ, آج وہ 250 روپیہ بیچ رہا ہے, تو اس نے تو انکریز کر دیا. اب جن کے بزنسز ہیں انہوں نے آٹومیٹک ان کی انکم بھی انکریز ہو گئی تو ان کو تو ہٹ نہیں گیا پرچیزنگ. آپ سپر ٹیکس لگا رہے ہیں تو یہاں سے انہوں نے یہاں سے پرائز اپ کر دیا, they don't bother. That represents I think 20% جو بزنس کرتے ہیں, بٹ 80% وہ جو فکس انکم والے ہیں, جو سیلری کلاس ہے, تو وہ تو اپنی پروڈکٹ کی وہ یعنی سیلری 40% یا 50% وہ ادارہ انکریز نہیں کرے گا. تو یہ فکس انکم کے لوگ ہیں یا ان کے لیے یہ پرچیزنگ پاور ڈیفینیٹلی ہٹ کیا ہے کہ یہ وہ بہت ہی ویک ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ان کا گزارا مشکل ہو رہا ہے. عدنان صاحب, افروز صاحب نے کہا آپ سب کو باہر بھیج رہے ہیں, تو آپ جو لوگوں کو دیکھتے ہیں ان میں ارج ہے کہ وہ اب اوورسیز پاکستانیز بننا چاہتے ہیں اور ریمیٹنسز کی صورت میں پاکستان کو بھیجنا چاہتے ہیں, کیا اب آپ دیکھتے ہیں لوگوں کا رجحان؟ جی رجحان دیکھیں, جو لاسٹ 6 to 8 months کے اندر جو ہمارے پاس جو رجحان آیا ہے وہ بہت زیادہ اس طرح آیا ہے کہ ان امپلائمنٹ یہاں سے ہوئی ہے, اور ان امپلائمنٹ کو کور اپ کرنے کے لیے ہمیں باہر کی مارکیٹ سے بزنس بھی ہمیں آ رہا ہے. اس ٹائم پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اگر ہم فوکس کریں یورپین کنٹریز میں جہاں پہ 1.8 ملین ورک فورس کی ریکوائرمنٹ ہے,
اگر ہم اس پہ فوکس کریں. آج جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتا دوں کہ جاپان میں ہمارا ایک سیمینار ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ لینگویج کا لیول 4 کر کے آئیں گے تو آپ کو فیملی اسٹیٹس بھی ملے گا. اچھا, مطلب یو کین کال یور فیملی ایز یس ویل. یس, اسی کے ساتھ اگر آپ لیول 5 کر کے بیسک لینگویج کریں گے, جو کہ 3 مہینوں کی ریکوائرمنٹ ہے, 3 مہینوں میں آپ جاپنیز لینگویج کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ ریکوائرمنٹ 3 سے 3.5 لاکھ لوگوں کی پر اینم ہے, اور ان کو 3 ملین اس ٹائم پہ ریکوائرمنٹ ہے. اگلے 8 سے 10 سال کے اندر 3 سے 30 لاکھ سے لے کے 35 لاکھ تک. تو یہ زیادہ ہو رہی ہے لوگوں, اوورسیز ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے کیا, انٹرنیشنلی ڈیمانڈ زیادہ ہے؟ جی جی, دیکھیں ڈیمانڈس تو ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے ریکوائرمنٹس ہیں, یہاں سے سپلائی کا پرابلم ہے. پرابلم لوگوں میں ارج ہے, بالکل ہے, کیوں نہیں ہے جی. دیکھیں اب اس ٹائم پہ اگر کسی بندے کو اگر باہر اگر وہ سیلری اگر ادھر یہاں پہ انمپلائمنٹ میں ہے, اور یہاں پہ اگر وہ 40,000 to 50,000 روپیز لے رہا تھا, اور وہی یہ گلف اسٹیٹس کے اندر جا کے وہاں سے 1.5 سے 2 لاکھ روپے کما سکتا ہے, 2 لاکھ روپے کما سکتا ہے, اچھی اپنی فیملی کو سیٹل تو فیملی کو سیٹ بھی پاکستان میں کر سکتا ہے, ریمیٹنسز بھی بھیج سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس ٹائم پہ ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں کبھی بھی تو ینگسٹرز کو کیا ایڈوائز کریں گے, جو یوتھ ہے جو کسی اور کے سکھانے میں آ کے اپنی زندگی کو جو ہے وہ ختم نہ کرے, بلکہ تھوڑا سا پروڈکٹیو کام کرے, کچھ کام دھندے کی بات کریں؟ دیکھیں پروڈکٹیو, میں لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ چیز ذکر کی تھی کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا نا ایزی گو میں ہم چلے جائیں, فوراً ہم 10 دن کے اندر 20 دن کے اندر چلے جائیں. دیکھیں ڈفرینٹ مارکیٹس کا ملکوں کے اندر ڈفرینٹ سینیریوز ہوتا ہے. یورپین کنٹریز, جاپان, کوریا, یہ جو ملک ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آنے سے پہلے وہاں کے ہماری لینگویج سیکھ کے ہوں, تاکہ ہمارا آپ ڈیلی بیسس اونلی لینگویج بیریئر آپ سمجھتے ہیں, یا تھوڑے سے سکلز بھی ہو, تھوڑا سا تمیز, تھوڑا سا دیکھیں ان ملکوں نے ہمیں کیٹیگریز تو دے دی نا, آئیڈینٹیفائی کر دیے کہ ہم کس ٹریڈ کے اندر کس ہم فیلڈ کے اندر یہاں پہ ہمیں ریکوائرمنٹ ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ اگر ایک IT ایکسپرٹ لڑکا بچہ جو ہے تھرڈ پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے, اور وہ باہر سے کام کر رہے ہیں, یہی بچہ وہاں پہ باہر جا کے $4,000 تک ایزیلی ارن کر سکتا ہے. اور یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ آپ رہ کے جو یہاں پہ $1,000 ارن کر پا رہا ہے بیکاز آف لینگویج بیریئر. دیکھیں اب وہ اگر 4,000 ارن کرے گا تو الٹیمیٹلی وہ 3,000 کے قریب اپنے ملک میں پاکستان بھیجے گا, اور یہاں پہ اگر یہ الٹیمیٹلی فائدہ ہمارے ملک کو ہی ہے. آف کورس دیکھیں پاکستان کو فائدہ ہے. ہم 4.5 لاکھ جو ہم گریجویٹ ہر سال جنریٹ کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز سے, ان کی یوٹیلائزیشن ہمارے پاس اتنی نہیں ہے. IT ایکسپرٹ ہم 25,000 کے قریب ہمارے ایکسپرٹ ہر سال پہ گریجویٹ ہو رہے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس میکسیمم میں آپ کو ریشو بتا رہا ہوں 15,000 ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں, 10,000 ہمارے پاس سرپلس ہے. تو 10,000 جو سرپلس ہمارے IT ایکسپرٹس بچے ہیں, جی پاکستان کی بات کر رہا ہوں, تو ان کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور جب سیلریز باہر اچھی ہیں, اور ایک صرف لینگویج بیریئر ایک آیا ہے پاکستان کے ساتھ, تو ایک بڑی اچھی یہ تو ایک بلیسنگ ہے کہ ہماری ایک اردو کے ساتھ انگلش بھی آتی ہے. تو اور کنٹریز میں تو دے ڈونٹ نو انگلش, ان کا جو ہے وہ اپنی لینگویج میں بات کرنا پسند ہے, چائنا ہو, ٹرکی ہو اور جاپان ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی انہیں ان کی جو نیٹو لینگویج ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہر ملک نے اس طرح کا, اس ٹائم پہ جرمنی میں ریکوائرمنٹ ہے, یہاں پہ پولینڈ میں ہے, پورچگال میں ہے, یہاں پہ اس ٹائم پہ فرانس میں ہے, جاپان میں ہے, کوریا میں. انہوں نے صرف اتنی سی بات کی ہمارے پاکستان گورنمنٹ سے, ہماری ایسوسیشن سے, کہ آپ 4 سے 6 مہینے کی لینگویج کرائیں, اس کے بعد آپ ہمیں ڈاٹا دیں. ڈاٹا جو بھی ہے وہ ہم اکارڈنگلی آپ کو وہ ورک فورس کی ریکوائرمنٹ دیں گے. جو آپ کے پاس ٹرینڈ بچہ جو ہماری لینگویج ہمارے ملک کی بیسک جو ڈیلی بیسس کے یوز ہوتی ہے, اس کو اگر سیکھ کے ادھر آ جائے گا تو ہمارے لیے بھی پرابلم نہیں ہوگی, اور وہ لڑکا ہم یوٹیلائز یہاں پہ کریں گے. رائٹ. آپ ایک اور سوال کا جواب دیں, پھر میں افروز صاحب سے پوچھتی ہوں. آپ جو یوتھ کو ایڈوائز دے رہے ہیں تو وہ کس جو کلاس میں ہے اس کو ایڈوائز کیا جائے, یعنی کہ وہ انٹر کر لے جب اس کو یہ ایڈوائز آپ کی مان لینی چاہیے, یا پھر وہ گریجویشن کرے پھر لینگویج کرے پھر آئے, یا پھر ماسٹرز کرے پھر لینگویج کرے پھر آئے؟ جی دیکھیں جی, وہ یوتھ جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے وہ بھی جاپان اور ان ملکوں میں جا سکتا ہے, یورپ میں جا سکتا ہے. جو پڑھا لکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ جو میٹریکولیٹ ہے اور وہاں پہ لیبر کلاس میں جانا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. جو ایسا لڑکا جس نے کوئی ڈگری لی ہے اور یہاں پہ جاب نہیں ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈاکٹر انجینئر جو برین ڈرین کا پھر کانسیپٹ پھر آ جاتا ہے, میں اسکلس کی طرف آ رہا ہوں. جو ہماری کنسٹرکشن سائٹ ہے اس کی فیلڈ کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں, جتنی بھی یوتھ ہے جو کہ انٹرسٹیڈ ہے باہر جانے کے لیے, فرسٹ اسٹیپ از بیسک لینگویج.
اگر وہ لینگویج ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کے اندر وہ اس کو کر لیتے ہیں 3 سے 6 مہینوں کا، تو میں ان کو ایشور کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں کہ ان کے لیے جابس کی ریکوائرمنٹ اور وہاں سے جنریٹ کرنا ہمارا کام ہے، ہماری ایسوسیشن کا کام ہے. پرابلم یہی آ رہی ہے کہ وہ یوتھ وہ چیز کرنا ہی نہیں چاہ رہی. اس کے لیے ہمیں پراپر مارکیٹنگ کے، ہم اپنے لیول پہ دیکھیں مارکیٹنگ کر رہے ہیں، لیکن ہماری مارکیٹنگ کی اور گورنمنٹ اگر ہمیں آن بورڈ لے کے ایک پراپرلی سیمینارز کریں تو اس کے وہ کانسیپٹ جو بچوں کے اندر بٹ اس کی مارکیٹنگ گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی. سیمینار از اے گڈ آئیڈیا. میں افروز صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. افروز صاحب اپنا کمفرٹ زون کوئی نہیں توڑنا چاہتا، وہ سب چاہتے ہیں کہ ان کے کمفرٹ زون میں ہی ان کو ساری چیزیں ملتے رہیں. کیا آپ میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو بھی، مارکیٹ کے حوالے سے بھی، اکانومی کے حوالے سے بھی، ایز سیونگ جو ہے وہ ہمارے لیے نیسیسری ہے، ملک کے لیے بھی اور اپنے سیف سیکیور فیوچر کے لیے بھی؟ نہیں بالکل، وہ سیونگ تو دیکھیں، سیونگ تو جب لوگوں کی ڈسپوزیبل انکم جو انکریز ہوگی تو ہی سیونگ ہوگی، لیکن ڈسپوزیبل انکم اس وقت انفلیشن کی وجہ سے وہ کم ہوتے جا رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے. اور اب جنہوں نے سیونگ کیا ان کو تو ایٹ لیسٹ کوشن مل رہا ہے کہ بھائی اچھا ان کو بینکس انٹرسٹ دے رہی ہے جہاں انویسٹمنٹ روپی انویسٹمنٹ ہے. لیکن جہاں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس وقت انٹرسٹ گورنمنٹ کو اتنا بھاری پڑ رہا ہے دینا، کہ گورنمنٹ کا 7.5 ٹریلین روپیز کا جو بجٹ ہے اس میں پروونسز کو 57% زیادہ ہے، یعنی 4 ٹریلین تو چلے گئے، 3.5 ٹریلین اس سال جو بچتا ہے پورے سال 25 کروڑ کی آبادی اور سارے اداروں سے جو ملتا ہے وہ سارا انٹرسٹ میں جا رہا ہے گورنمنٹ کا. باقی آرم فورسز کی سیلری، گورنمنٹ کے امپلائیز کی سیلری، یہ ساری ڈیفیسٹ میں جا رہی ہے. تو یہ بھائی نے جیسا جو ریٹیلر کی آپ نے بات کی تھی کہ ریٹیلر کو تو بہت آسان ہے، اور دے آر اوور 1 ملین اسٹیبلشمنٹس، 10 لاکھ سے اوپر اسٹیبلشمنٹس ہے ریٹیلرز جو کراچی میں، بڑے بڑے شہروں میں، لاہور میں 1 لاکھ روپے کا دن کا بزنس ہے. 1 لاکھ روپے ان کی مہینے کا الیکٹریسٹی کا بل آتا ہے. الیکٹریسٹی کے بل سے آپ کیپچر کر سکتے ہیں. الیکٹریسٹی کے بل کے اوپر تو بڑے مشکلات ہوئی ہیں. افروز صاحب کوئی اور آئیڈیا بتائیں، کیونکہ وہ تو پہلے بھی بڑے مشکل ہوا تھا کہ الیکٹرک کیوں اکٹھا کرے. اور پھر نہیں ٹریڈ وائز آپ کر دیں، آپ کچھ بھی نہیں کریں، آپ ٹریڈ وائز کر دیں کہ کون سا ریٹیل کے اندر کیا اس کا آپ کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے. اس کے اندر آپ نے NTN پہلے تو ٹیکس پیئر بنے. آپ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے. ٹیکس نیٹ میں کیسے لائیں گے ان کو؟ سوال تو یہ ہے. دیکھیں فکس ٹیکس لگائیں نا جی، آپ فکس ٹیکس لگائیں. اگر 5,000 دینا نہیں چاہتے فکس ٹیکس لوگ، تو دیکھیں جہاں پہ اگر گورنمنٹ اگر ریاست اپنا ریٹ اگر قائم کرنا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایوری تھنگ از پاسبل. یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے. اور افروز صاحب انڈائریکٹ جو ہمارے پاس ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ تو موجود ہے. اگر ریٹیلر کی بات کر دو، ہر چیز کے اوپر وہ بھی جب سامان لیتا ہے تو ٹیکس تو دے کر ہی لیتا ہے نا. دیکھیں اکارڈنگ ٹو ریناؤنڈ ٹیکس ایکسپرٹ ہے شبت زیدی، ان کا کہنا ہے کہ بھائی 25 کروڑ کی آبادی میں 1 کروڑ لوگ ہیں جو پوٹینشیل ڈائریکٹ انکم ٹیکس پیئر ہے. اس میں سے بھائی نے کریکٹلی فگر پوائنٹ کی 36 لاکھ صرف فائل کر رہے ہیں، انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں. 36 لاکھ جو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں اس میں 45% آلموسٹ آدھے ہیں جن کا ٹیکس زیرو ہے. وہ نیل فائل کر رہے ہیں. وہ فائل اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بینک 15% ٹیکس نہیں کاٹے، پروفٹ پہ 30% نہیں کاٹے اور 15% کاٹے. نان فائلر پہ 30% ہے. تو انہیں 36 لاکھ میں سے بھی 18 لاکھ جو فائل کر رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس نہیں ملا ہے، زیرو ٹیکس مل رہا ہے. تو جہاں 1 کروڑ لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے وہاں صرف 18 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، 20%. یہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے. تو یہ سختی کی ضرورت ہے بہت زیادہ. میں سمجھتا ہوں ہمارے فائنانس منسٹر از اے ویری اسٹرانگ پرسن. لاسٹ ٹینیور میں تو بہت ساری سختیاں کی تھی. میں بھی اس دفعہ حالات ایسے ہیں پولیٹیکل انسرٹنٹی. یاد ہے وہ SCCP کو بھی کافی زیادہ اس وقت ریگولیٹ نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں. آپ شکایت بھی کی تھی جب مارکیٹ کے اندر. وہ یاد ہے جو ٹیکس دے رہا ہے مجھے ابھی تک یاد ہے کارپوریٹ ٹیکس 35% پہ تھا. اسحاق ڈار نے جو ہے پریویس ٹینیور میں انہوں نے 35% سے اس کو 29% پہ لائے تھے، اور بلکہ ان کی خواہش تھی 25% پہ ہو. جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو مزید ٹیکس کرنے کی، یعنی ٹیکسنگ دا ٹیکس کے کانسیپٹ کو خلاف تھے. براڈننگ دا ٹیکس جیسا بھائی نے کہا ڈاکٹرز ہے، کیمسٹ ہے، یہ ہے، یہ سارے لوگوں پہ بھی، انجینئرز وغیرہ، ان پہ ٹیکس لگنا چاہیے. ویل وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ افروز مرچی صاحب نے جوائن کیا. عدنان صاحب کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی بجٹ اینڈ بجٹ کے حوالے سے، کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی جس کے اندر جو ٹیکس پروپوز ہو رہے ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں، جو لاسٹ ایئر امپلیمنٹ کی گئی تھیں، کیا وہ امپلیمنٹ ہوں گی، آج ہم نے ڈیٹیل ڈسکس کیا. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے.